भाई गवर्नमेंट का जो वज़ीर आला है वो हर चीज़ अपने हाथ में ले रहा है। गटर का ढक्कन मैं साफ़ करूँगा, पानी मैं उठाऊँगा, कचरा मैं दूँगा, सड़कें मैं साफ़ करूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 2 माह हो गए हैं सिंध के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हम भी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें इस पर अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रही हैं जो अपोजिशन में है। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम जो है वो लेकर आए। 2013 का बल्दियाती निज़ाम जिस पर उस वक्त की अपोजिशन ने भी दस्तखत कर दिए थे, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन ने उसको चैलेंज भी किया था। 2 शिकें थी जिस पर ज़्यादा बात हो रही थी, क्योंकि ये कहा गया कि ये आइन के आर्टिकल 140 से मुतसादिम है, क्योंकि जो इख्तियारात शहरी हुकूमतों को आइन तफवीज़ करता है ये उसके बरक्स सारा अमल है। बहरहाल बड़ा एक तवील अरसे से ये केस चलता हुआ, तकरीबन 1.25 साल से फैसला भी महफूज हुआ और अब ये फैसला सुना दिया गया है और अब उसमें पाबंद किया गया है कि जो हुकूमतें हैं, सिंध की लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 जो है उनको कलअदम करार दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए MQM की दरख्वास्त को निमटा दिया है। क्या ये फैसले के बाद सिंध हुकूमत का जो तरमीमी एक्ट है बल्दियात का, जो अब 2021 में लाया गया है उसमें को खातिर खा कामयाबी समझेंगे कि अपोजिशन को हो गई है और जो मुतालिबात थे वो वाकई मंजूर हो जाएंगे? क्योंकि इस पर यह कहा गया, वज़ीर आला सिंध की जानिब से रद्द अमल आया, उन्होंने कहा कौमी और सूबाई इख्तियारात जो है वो शहरी हुकूमतों को नहीं दे सकते हैं। तो क्या इनमें को कौमी और सूबाई इख्तियारात थे? आज हम इस पर भी बात करेंगे। फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि केस में नजर सानी की अपील भी वो दायर कर सकते हैं, यानी अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले को दोबारा अदालत में चैलेंज भी कर सकती है। तो ये काम इतना ज़्यादा सादा और आसान जो है वो है या नहीं है, आज इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, काफ़ी तजकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक चेयरमैन भी रहे, कोई बल्दियात का मामला है तो सेंट्रल के, बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपके वक्त का। शमशाद सिद्दीकी साहब, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाक सरजमीन पार्टी के। पाक सरजमीन पार्टी भी अब एहतजाज कर रही है, तो उनसे भी ये जानेंगे कि अब आपका एहतजाज जो है वो उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। उसामा रज़ी साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जमात इस्लामी तो अपने कुछ मुतालिबात मनवाने के बाद अपना एहतजाज ख़त्म कर चुकी है और ये कहा गया कि उसामा रज़ी साहब जो है वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले रेहान हाशमी साहब, आप लोगों की दरख्वास्त थी सर, वो बहरहाल आखिरकार फैसला हो गया। आप समझते हैं इस फैसले के बाद अब किसी एहतजाज की, किसी जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात दे दिए हैं और जो आप लोग मुतालिबात कर रहे थे, अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और फैसले के बाद सिंध हुकूमत अमल करती है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो आप डिमांड कर रहे थे वो हो जाएंगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अहलियान कराची को बिलखसूस और बिलअमूम जो कराची के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसको, उन तमाम लोगों को मुबारक हो कि एक अहम फैसला जो कि 2017 में MQM की पटिशन लगाई गई आर्टिकल 140A के हवाले से, बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से, आज उसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। 6-5 साल हो गए इस बात को और उसके 5-6 साल के बाद बहुत ही वाज़ेह तौर पर कुछ अहकामात दिए गए और मैं समझता हूं कि उसमें वो तमाम चीज़ें कवर की गई जिसमें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के मामलात हों, या उसमें 2 शिकों के बारे में बात की गई है कि उसको निकालने के बारे में, कि उन शिकों को निकाला जाए और वो तमाम डेवलपमेंट के काम या प्रोजेक्ट्स के काम या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या फाइनेंशियल कंट्रोल वो मुंतखब बल्दियात के पास होनी चाहिए और लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए। ये भी बताता चलूं कि 2013 का ये जो कानून जब पास हुआ था आदादी अक्सरियत की बुनियाद पर, तो MQM पाकिस्तान रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो वाहिद पार्टी थी जिसने भरपूर एहतजाज किया। और उसके बाद 2016 में जब मुंतखब बल्दियात आई और 4 साल मुद्दत में सिर्फ आपको यही सुना होगा
کہ بے اختیار میئر اور بے اختیار بلدیات اداروں کا نہ ہونا، فائنینشیل کنٹرول اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہ ہونا، اور وہ ہیمرنگ ہوتی رہی. اور آج کم از کم دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی وہ اسٹارز بول رہی ہیں، وہی کراچی کے حقوق کی بات کر رہی ہیں. اور یہ خوش آئین بات ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، کراچی جو کہ اکنامک ہب ہے، کراچی کے بلدیاتی نظام کو بلدیات کے پاس ہونا، بلدیاتی جو ماحول ہے اس کا تسلسل برقرار رہنا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہائی کورٹ سے، میں خود آ رہا ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں بھی یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اس کی انفورسمنٹ کی درخواست دائر کی ہے کہ وہ جو فیصلہ ہو گیا ہے اس کی انفورسمنٹ بھی کی جائے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ کام جو کہ جمہوری چیمپئنز کو کرنا چاہیے تھا، حکومت میں رہتے ہوئے صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، آج کراچی سے ہمدردی رکھنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام سماجی تنظیم یک زبان ہو کر کم از کم کراچی کے حقوق کی بات کر رہی ہے. ابھی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کس کا میئر آتا ہے، کون منتخب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اختیارات کی جو معاملات ہیں وہ ہونا چاہیے. اور جو سپریم کورٹ کا بہرحال فیصلہ ہے اس پہ، میں اسامہ رضی صاحب، جماعت اسلامی بہرحال اپنے مطالبات، ان میں یہ چیزیں بھی شامل تھی جو 74 اور 75 تھی، یعنی کہ صوبائی حکومت کسی بھی وقت کونسل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے جو 74 کی شک تھی. دوسرا، صوبائی حکومت کسی کونسل کے اختیارات اور جاری کمرشل سکیم اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے. 74-75 کے حوالے سے آج اس کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن وہ ایک خاص اور اہم معاملہ ہے، اور جو آپ کے مطالبات تھے اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ زیادہ سادہ اور آسان ہو پائیں گی؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اور میں سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ دیر آیت اور درست آیت والی صورتحال ہے. سپریم کورٹ نے کئی سال لگائے یہ فیصلہ کرنے میں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 2021 کا ایکٹ بھی منظور کیا، اور اس ایکٹ کے خلاف یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو اور کراچی کے شہریوں کو ایک اذیتناک مرحلے سے کئی سالوں سے گزرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک کیا ہوا فیصلہ بھی اعلان کرنے میں اتنی تاخیر کی ہے، اور آج آخری دن چیف جسٹس نے اس کا اعلان کیا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم صوبائی اختیارات نہیں دیں گے، ہم فلاں اختیارات نہیں دیں گے. دیکھیے یہ اختیارات کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی ذاتی وسائل کوئی نہیں مانگ رہا. یہ وہ اختیارات ہیں جو آئین میں درج ہیں. آئین کے مطابق ایک باقاعدہ شہری حکومت ہونی چاہیے، اور کراچی کا حق اس اعتبار سے سب سے زیادہ بنتا ہے کہ کراچی تو پورے ملک سے زیادہ فائنینشلی اور سیاسی اعتبار سے شیئر کرتا ہے اس پورے ملک کو. تو کراچی دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، تو کراچی میں وہ نظام کیوں نہیں ہو؟ اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم یہ نہیں دیں گے اور ہم وہ نہیں دیں گے؟ گویا آپ ایک آمرانہ ذہنیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے وفاق سے بھی اختیارات لے لیے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری کے، اور ہم نیچے کے اختیارات بھی لے لیں گے، اور ہم چاہیں گے تو لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیں یا نہ دیں، ہم نہ چاہیں تو نہ دیں، ہم چاہیں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیں یا نہ دیں، یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہمارا استحقاق ہے. تو بھائی یہ آمرانہ طرز عمل ہے، یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے والا طرز عمل ہے، یہ عوام کو حق حکمرانی سے محروم کرنے والا طرز عمل ہے. اور اگر آپ یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو لوگ بجا طور پر یہ حوالہ دیں گے کہ جنرل مشرف کی آمریت میں جو حقوق شہری حکومتوں کو حاصل تھے آخر وہ کیوں نہیں دیے جائیں. اس پہ صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم آمر کے دور کے اختیارات نہیں دیں گے. تو آپ کیا سول آمریت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب شہریوں کے پاس دو چوائس ہوگی کہ وہ آیا فوجی آمریت کا انتخاب کریں یا جاگیرداروں کی آمریت کا انتخاب کریں، تو پھر آپ کیوں اس بدترین صورتحال کی طرف لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ لہٰذا سپریم کورٹ نے، اس کا یہ حق تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس آئین کی تشریح کرے. اس نے تشریح کی ہے، اور ہم سے جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں میں جو چیزیں رہ گئی تھیں میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے ان کو بھی کور کیا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی سے یہ کہا تھا کہ جن نکات کے اوپر ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے آپ 2 ہفتوں میں اس پہ عمل درآمد کریں گے، اور جو بقیہ ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم اور آپ اس کے اوپر بات چیت کا عمل جاری رکھیں گے، اور ہم اپنی حق دو کراچی تحریک بھی جاری رکھیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تحریک کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور امید رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں حکومت بھی ہوا کر لے. میں لغاری صاحب کی جانب آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں اب پی ایس پی کہ جو احتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں، شمشاد صدیقی صاحب، آپ کو فائدہ ہے؟ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی اور بڑی ایک اہم
جو فیصلہ ہے وہ دے دیا ہے، اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں واقعی اب اختیارات جو ہے وہ کراچی کی جو مقامی حکومتیں ہیں پورے سندھ کی ان کو اختیارات مل پائیں گے؟ جی السلام علیکم. یقینی طور پہ ہم تو ظاہر ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ جو فیصلہ آیا ہے وہ پوری طرح سے ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے قانونی ماہرین تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھرپور موقف جو ہے وہ آج شام تک ہم یہاں مصطفی جو پریس کے ذریعے انشاءاللہ سب کے سامنے پیش کریں گے. لیکن ایک جو ابہام تھا وہ 140A کا، وہ یقینی طور پہ اس سے جو ہے وہ دور ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گی اس سے، کیونکہ جیسا ابھی اسامہ بھائی نے کہا کہ یہ تو ایک آمریت قائم کر رہے تھے. پہلے 2013 کا لے کے آئے، اس میں سارے انہوں نے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے اپنے قبضے میں لیے، اور پھر اب یہ 2021 کا ہے جو اس میں 47 محکمے ہوتے تھے بلدیہ کے پاس، اس میں سے گھٹا کے 21 محکمے کر دیے. اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ دیکھیں کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ لے گی، برتھ سرٹیفکیٹ کی فیس جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ لے گی. وہ مصطفیٰ بڑی اچھی کل ایک مثال دی تھی، بھائی ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کا ایک CEO ہوتا ہے، اس میں ایک مینیجر ہوتا ہے، اس میں ایک کلرک ہوتا ہے، اس میں ایک چپڑاسی ہوتا ہے، ایک آفس بوائے ہوتا ہے، ہر اپنا اپنا کام کرتے ہیں. لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. گٹر کا ڈھکن میں صاف کروں گا، پانی میں اٹھاؤں گا، کچرا میں دوں گا، سڑکیں میں صاف کروں گا. تو یہ بڑا ایک افسوسناک، یقینی طور پہ پوری آمریت تسلط یہاں پہ قائم کر دی ہے، اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی. بھائی اپوزیشن کی کون سی ایسی جماعت ہے اس وقت سندھ میں جو اس کے مخالف نہیں ہے؟ جو کچھ جماعتیں ان کی جو بی ٹیم کہلاتی تھیں وہ بھی ان کے مخالف ہو گئی ہیں اس کے اندر. دلچسپ امر تو یہ ہے. تو ہم نے تو سر پہلے دن سے اس کے خلاف تحریک شروع کی. ہم نے کراچی کے جگہ جگہ شہروں سے وزیر اعلیٰ کو آواز لگائی، اورنگی سے، کورنگی سے، لانڈی سے، ملیر سے. ان کے کان پر جو نہیں رینگتی تھی اب ہم ان کے قریب آ کے ان کے کان پہ آواز لگا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب یہ آواز، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ بہتری احتجاج سے کہ انہوں نے بات سننی شروع کر دی ہے. یعنی جب ہم دور سے احتجاج کر رہے تھے اس وقت تو ان تک آواز نہیں جا رہی تھی، لیکن اب آواز سننی شروع کر دی ہے. اور جیسا کہ مصطفیٰ بھائی نے اعلان کیا تھا کہ 30 تاریخ کو ہم چیف منسٹر ہاؤس کی طرف جائیں گے، تو ہم یہاں پر آ گئے ہیں. اب دھرنا ہم نے دے دیا ہے، اور فی الحال اس کو ہم نے مؤخر کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے آواز سننی تو شروع کی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ ان کی طرف سے کوئی ڈیسیژن نہیں آیا. ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی توقع ہوگی. عوام کو جو ہے وہ ضرور ریلیف ملے گا، اور وہ سارے اختیارات جو چھین لیے گئے انہوں نے 2013 کے ذریعے اور پھر 2021 کے ذریعے، انشاءاللہ تعالی وہ عوام کو واپس کرائیں گے. اور اس کا کوئی کریڈٹ جماعت اسلامی کی کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ بیچارے سردیوں میں اور بارش میں یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، اور ہم 3-4 دفعہ ان کے پاس آئے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ کوئی بھی لے لے، لیکن مین چیز جو ہے یہ ایشوز جو ہیں ان کو حل ہونا چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. ہر آدمی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو تو نہیں پکڑتا یا قومی اسمبلی کے ممبر تک نہیں پہنچتا. کونسلر اس کی گلی کا ہوتا ہے، گلی کے مسائل ہیں یہ سارے. اگر کسی کا ڈھکن خراب ہے یا گلی سے کچرا نہیں اٹھ رہا ہے یا وہاں پہ روڈ نہیں ہے تو محلے کے لوگ کونسلر کے پاس چلے جاتے تھے اور اس سے اپنے مسئلے حل کر لیتے. یہ تمام چیزیں جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ اپنے پاکٹ میں رکھنا چاہتا ہے. ہر چیز پہلے وزیر خزانہ بھی وہی ہے، وزیر داخلہ بھی وہی ہے، کتنی ساری منسٹریاں بھی ہیں، اور اب تمام یہ 47 جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس نے قبضے میں لے لیے. بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ٹھیک کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں. چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا. نذیر لغاری صاحب، ایک عوامی پریشر ہے جسے سیاسی جماعتیں ایک کہتے ہیں کہ عوامی پریشر ہے، سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے. پھر دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے اور جس کی امپلیمنٹیشن بھی 12 احکامات ہیں. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے اس پر دونوں طرف سے ایک پریشر ہوا ہے کہ ان چیزوں میں واپس آیا جائے اور اختیارات ہیں وہ واقعی اس طرح سے ہوں جو ایک آئین کہتا ہے اور جو شہری حکومتوں کا حق بنتا ہے وہاں تک آ جائیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو شہری معاملات ہیں وہ تو شہر کے پاس رہنے چاہیے. کراچی کے ساتھ بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کراچی پر توجہ دی ہی نہیں گئی، سرے سے نہیں دی گئی. اچھا، کراچی کی اونرشپ کا مسئلہ تھا کہ بھئی اس کو شہر کو کوئی اپنی اولاد سمجھ لو، اپنا بھائی سمجھ لو، اس کو دیکھو تو صحیح، اس کی طرف دھیان تو دو. کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور حکومتیں جو آتی رہی ہیں وہ وقت گزارتی رہی ہیں. ایک کسی حد تک جو کام کا آغاز ہوا تھا وہ انجام نہیں تھا، اس لیے کہ بہت بڑا کام ابھی بھی ہونا باقی ہے. اگر سپریم کورٹ کے احکامات میں اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی کہ لینڈ کنٹرول شہر کا جو ہے وہ ایک ادارے کے پاس نہیں ہے، یہاں 50 جگہوں پر ہے لینڈ کنٹرول، اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بارے میں ابھی طے نہیں ہے. آدھے سے زیادہ شہر لگتا ہے کہ یہاں کنٹونمنٹس کے علاقے ہیں، یہاں کیمپس کے علاقے ہیں، یہاں KDA کے علاقے ہیں، کوئی اور علاقے ہیں، اس طرح سے بنے ہوئے ہیں.
وہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ڈیولپمنٹ کا کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو بھی ہو وہ شہر کی جو بھی شہر پر گورن کر رہا ہو، جس کے پاس بھی شہر کی جو ہے وہ اقتدار اختیار ہو، تو اسی کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ شہر میں ڈیولپمنٹ کے کام کرے۔ اچھا، جنرل ضیاء کے دور میں اس کو میرا سوال بھی، اختیارات کیوں نہیں، یہ صوبائی حکومتیں کیوں اختیارات نہیں دیتی ہیں کسی بھی صوبے میں کسی بھی جماعت کی ہوں؟ میرے خیال میں اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جب ایک لیئر بن گئی تھی کہ جناب کنکرنٹ لسٹ وہ ہو گئی، اس کو والش کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا کنکرنٹ لسٹ کو، اور وہ اختیارات صوبے کے پاس آ گئے، تو ان کا اور ڈیولیشن ہونا چاہیے تھا اور یہ جانا چاہیے تھا اضلاع میں، شہروں میں، اس کو ان اختیارات کو جانا چاہیے تھا، اختیارات کے ساتھ فائنانسز کو بھی جانا چاہیے تھا۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یار ایک چھوٹا سا کام کیا گیا تھا وہ بلکہ 7-8 سال پر، یا تقریباً اتنا عرصہ پہلے، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی انہوں نے جو ہے وہ کام کیا تھا 16 میں کیا تھا، کہ یہ جو علاقہ ہے اپنا، ہمارے 2-3 روڈ جو ہیں ان کے کچھ کام کیا تھا اور بہت کم پیسہ لگایا گیا تھا، 10 ارب روپے۔ تو ہم نے سمجھا یار 10 ارب میں اتنے بڑے کام ہو سکتے ہیں کہ شارع فیصل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یونیورسٹی روڈ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پیسے لگائیں یہاں شہر کے اندر۔ آپ کے پاس خربوں کے بجٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ لگاتے نہیں ہیں شہر کے اندر، تو اس کا اگر شہر میں لگایا جائے گا، اور لگائیں سندھ بھر میں لگائیں، لاڑکانہ میں لگائیں، میرپور خاص میں لگائیں، آپ سکھر میں لگائیں، اور نیچے جیکوباد میں لگائیں، ٹھول میں لگائیں، گڑھی خیروں میں لگائیں، لیکن اس شہر میں بھی لگائیں جو شہر آپ کو دے رہا ہے، تو پیسہ نہیں لگتا ہے، اس وجہ سے جو ہے پرابلم ہے۔ اچھا، اختیارات کا جو ہے ایک معیار جو ہے وہ آئین مقرر کرتا ہے، پھر آپ لیجسلیشن کرتے ہیں۔ اب کورٹ نے کچھ ہدایات دے دی ہیں، یہ بالکل ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ صوبے کے جو اختیارات ہیں وہ صوبے کے پاس نہ ہوں، صوبے کے اختیارات وفاق کے پاس اختیارات جو ہیں وہ نہیں۔ اب تو یہ بحثیں چل رہے ہیں کہ وفاق کے پاس ہونا کیا چاہیے، اسی طرح سے صوبے کے پاس بھی اگر صوبے نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو پھر ڈیولپمنٹ تو شہر میں ہوگی نا، زمین پر ہوگی نا، وہ زمین تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بالکل وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔ پروگرامی ہم ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر قومی صحت کارڈ کے حوالے سے بات۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قومی صحت کارڈ جس کا اجرا کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے صحت کارڈ جو ہے وہ موجود تھا، اس کے بعد پنجاب میں مختلف جو ڈویژنز ہیں اس میں آغاز کیا گیا، جس پہ پہلے ڈیرہ غازی خان میں، پھر سہیوال ڈویژن ہے، پھر اس کے بعد لاہور اور اب بہاولپور ڈویژن میں بھی اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور 31 مارچ تک پورے پنجاب میں تمام کے تمام لوگوں کو یہ قومی صحت کارڈ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح بلوچستان میں جہاں کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ آج بھی اعلان وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا کہ وہاں بھی صحت کارڈ ہوگا، اور پھر کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی صحت کارڈ تمام لوگوں کو دیا جائے گا۔ صحت کارڈ کے حوالے سے خاصی جو ہے وہ بحث بھی ہوتی رہی ہے، اپوزیشن جو ہے اس پر تنقید بھی کرتی رہی ہے، پاکستان مسلم یونین کہتی رہی کہ ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں جن کو توڑ مروڑ کر یہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہاسپٹلز کا جو نظام ہے وہ اس صحت کارڈ سے تباہ ہوگا، کیونکہ سارا پیسہ ادھر لگا دیا جائے گا صحت کارڈ پر، اور جو نیشنل ہاسپٹلز ہیں جتنے بھی صوبوں کے انڈر ہیں یا وفاق کے انڈر ہیں وہ شاید اس طرح کام نہیں کر پائیں گے۔ اس صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ دوسرا، اس صحت کارڈ کے ملنے سے واقعی لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آج کچھ دلچسپ صورتحال ہوئی ہے بہاولپور میں، جہاں پر صوبائی وفاقی وزیر جو ہاؤسنگ ہے طارق بشیر چیمہ، ان کا تعلق پاکستان مسلم قاف سے ہے، وہ بہاولپور ڈویژن کے MNA اور وزیر ہیں، اور جو وہاں کے صوبائی ممبران اسمبلی ہیں آج وہ تقریب میں موجود نہیں تھے، وجوہات کیا تھیں، اس صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ڈیپٹی بیورو وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سے ہم گفتگو کریں گے اس کارڈ کے حوالے سے، پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ہیں۔ پہلے تو آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، خاور آپ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ بہاولپور شہر اور بہاولپور شہر کے اپنے MNA وہ وزیر بھی ہیں اور ان کے شامل بھی نہیں تھے، کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں مدثر صاحب، جو ہیں ان کی جانب سے میں بات کرتا ہوں آپ سے خاور، لیکن میں صحت کارڈ کے حوالے سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر نوشین حامد جو ہیں وہ مصروف ہیں، ہمیں انہوں نے وقت دیا، بہت شکریہ نوشین حامد صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ صحت کارڈ کے حوالے سے تھوڑا سا جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اس میں تو صرف چند امراض کا علاج ہو سکتا ہے،
اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں موجود ہی نہیں ہے. جیسے لاہور ڈویژن میں اس کا جیسے آغاز کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ 1-2 بیماریوں کا، باقی تو ابھی اس میں پول میں نہیں آئی ہیں. تو اس کی ایک تفصیل دیجئے گا. دوسرا یہ ہے ایک بہت زیادہ یہ تاثر ہو رہا ہے کہ اگر صحت کارڈ میں سارا پیسہ ہیلتھ کا لگایا گیا تو پھر ہاسپٹلز پر کس طرح سے ہم اس کی اپگریڈیشن اور اس کو کیسے نظام کو چلا سکیں گے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، صحت کارڈ میں اس وقت جتنی بڑی بیماریاں جن کے لیے ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی یہ آؤٹ ڈور کے لیے اور اس کے لیے ابھی یہ فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ بیسکلی ہمارے پاس جو مین ایکسپینسز ہوتے ہیں کسی بھی فیملی کے، وہ اس بیماری کے لیے ہوتے ہیں جس میں کسی قسم کی ہاسپٹلائزیشن چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے اندر آپ کارڈیولوجی کی دیکھ لیں کہ اگر آپ کو اینجیو پلاسٹی کی، اسٹنٹنگ کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، موجود ہے. کینسر کی ٹریٹمنٹ اس کے اندر موجود ہے. ڈائلسس کی جو ہماری کڈنی کی پرابلمز ہوتی ہیں ہاسپٹلائزیشن والی، وہ اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ نیورولوجی کی جو نیورو سرجریز وغیرہ کے ڈفرینٹ ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. نارمل ڈیلیوریز اور سیزیرین سیکشن، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بچیاں اور مائیں جو ہیں پاکستان میں اس وقت میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ تمام اقدامات جو ہیں یہ ماؤں کے اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے. تو یہ نارمل ڈیلیوری، سیزیرین سیکشن اور اچھی کوالٹی کے ہاسپٹلس میں یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی بیماریاں ہیں جس پہ میجر خرچہ اٹھتا ہے اور میجر ضرورت پڑتی ہے. ہر قسم کی سرجریز، چاہے وہ اپینڈکس کے لیے ہو، گال بلیڈر کے لیے ہو، کوئی اور میجر سرجری ہو، وہ ساری اس کارڈ کے تھرو جو ہے وہ پرووائڈ. اور لوگوں نے آلریڈی اس سے مستفید ہونا شروع کر دیا ہے. ہمارے پاس ڈیلی بیسس کے اوپر لوگ آتے ہیں جنہوں نے یہ فیسلٹی کو اویل کیا ہے. لاہور شہر کے اندر کی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو بالکل یہ میں سمجھتی ہوں کہ کوالٹی جو اس وقت تو یہ کچھ بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ جو ہم آگاہ کر رہی ہیں، بہت شکریہ. اور ہم بیماریوں کی بات کر رہے ہیں قومی صحت کارڈ کے حوالے سے. تو یہ بھی کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ میاں نواز شریف بھی پاکستان کے شہری ہیں تو وہ بھی اس کارڈ سے مستفید ہو سکتے ہیں. لغاری صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خبر جو ہے میں چاہوں گا وہ خبر لے لیں، پھر لغاری صاحب کا تبصرہ بھی لیتے ہیں. جی خبر آپ آگاہ کر رہے تھے، طارق بشیر چیمہ صاحب کیوں نہیں تھے؟ بہاولپور کے ایم این اے اور بہاولپور کے وزیر اور بہاولپور کی تقریب سے غیر حاضری، وجوہات کیا ہوئیں؟ دیکھیے مدثر صاحب، ابھی تک جو ہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان تو اس حوالے سے سامنے نہیں آیا. مگر جب بھی ہم پنجاب حکومت اور اس کے اتحادیوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پنجاب حکومت کے ساتھ خاصے گلے شکوے رہے ہیں ہمیشہ سے چودھری برادران کو اور ان کی جماعت کو. جو ہے وہ متعدد بار جس میں مختلف لوگوں نے صلح بھی کروائی اور آج کل چودھری سرور جو ہے وہ بھی خاصے متحرک ہوئے ہیں اور چودھری برادران سے جا کے ملے بھی ہیں. بلدیاتی انتخابات سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مسودہ بنایا گیا تھا اس پہ بھی اتحادیوں کو تحفظات تھے. اور اس کے بعد جو ہے آج بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے تحریک انصاف، جسے اپنا پائلٹ ایونٹ کہہ رہی ہے بہاولپور کے اندر، جس میں تقریباً وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق 1.5 کروڑ افراد جو ہے بہاولپور ڈویژن کے صحت کارڈ سے مستفید ہو سکیں گے. 100 اسپتال ہوں گے. اس تقریب میں جو ہے وہ وفاقی وزیر جو ہے طارق بشیر چیمہ صاحب وہ اپنے گھر پر ذرائع کا کہنا ہے کہ موجود تھے مگر تقریب میں نہیں گئے، نہ ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کوئی تقریب کو اٹینڈ کیا اور وہ اپنے گھر پر ہی موجود رہے، جس کی وجوہات جو ہے وہ پنجاب حکومت اور اتحادیوں کے درمیان کچھ جو ہے وہ مسائل بتائی جا رہی ہے. ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے بڑے سارے معاملات کی وجہ سے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے جب چودھری شجاعت صاحب کے حوالے کی جانب سے بھی بیان آیا کہ وزیر اعظم جو اپنے مشیران جو ان کے وزراء ہیں ان پر خاصی نظر رکھیں کہ وہ کس کے لیے کھیل رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں. تو جو وزیر اعظم کی ذات تک کاف لیگ کے بیانات کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، جماعت کی حد تک کچھ اور دکھائی دیتے ہیں. آج چونکہ وزیر اعظم بھی آ رہے تھے اس کے باوجود طارق بشیر چیمہ نہیں گئے. اور دوسری بات دلچسپ یہ ہے کہ جو بہاولپور ڈویژن کے باقی تقریباً کوئی 2 ایم این ایز ممبر قومی اسمبلی اور تقریباً 5 سے 6 ممبر صوبائی اسمبلی جنہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ بھی کی اور اس میٹنگ کو اٹینڈ بھی کیا، اور اس کے بعد جب وہ ہیلتھ کارڈ تقریب میں جانے لگے تو انہیں تقریب میں جانے سے روک دیا گیا، جس پر جو ہے وہ ممبران ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سیخ پا ہو گئے اور یہاں تک کہ تلخ کلامی اور وہ ہاتھا پائی تک بھی نوبت پہنچی. مگر احتجاج بھی کیا گیا، اس کے باوجود ان ممبران کو جو ہے وہ تقریب میں شامل نہیں ہونے دیا گیا، جس کے بعد ممبران جو ہے وہاں سے واپس
واپس لوٹ گئے. اس سے قبل وزیر اعظم فیصل آباد کے ممبران اسمبلی سے ملے جب لاہور میں, تو ان کو بھی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پر درختوں پہ پیسے تھوڑی لگے ہیں جو توڑ توڑ کر آپ کو, تو ایک خاصا کشیدہ ماحول دکھائی دے رہا ہے لیڈرشپ کی جانب سے بھی. یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کا نام ملنا وزیر اعظم سے, ایک یہ بھی معاملہ تھا. وزیر اعلیٰ سے ان کی میٹنگ ہوئی لیکن وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی, لیکن جو وفاقی وزیر ہیں وہ تو خیر اپنے ہی شہر کی تقریب میں بھی وہ نہیں گئے. لغاری صاحب, دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم چاہیں گے پہلے اس پہ تبصرہ کریں, پھر ہم ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کچھ بات کریں. یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کاف لیگ کے اندر ہو کر بھی جب چودھری صاحب ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ تھپکی دے بھی دیتے, تب بھی ان کا ایک مزاج جو تھا وہ جارحانہ ہی رہا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے, وفاق کے حوالے سے ان کے گلے شکوے چودھری شجاعت جی, چودھری پرویز الہی صاحب سے زیادہ ہی رہے ہیں, اور آج بھی کچھ تصویر ایسی نظر آ رہی ہے. خاموش ہیں لیکن خاموش احتجاج بھی وہ نظر آیا کہ تقریب میں ہی نہیں تھے. وہ میرے خیال میں ان کی سیاست جو ہے وہ مجبوریوں کی سیاست ہے. یہ جب پیپلز پارٹی سے باہر گئے تھے اور جب دوسری پارٹیوں کا دروازہ دیکھا تھا, بالکل پہلے تو وہیں چلے گئے تھے کاف لیگ میں ہی, اور کاف لیگ میں جا کر بیٹھ بھی گئے تھے. اور اس دوران میں جو ہے وہ ان کے ایک شاگرد بنے تھے, نواب بہاولپور کے بیٹے, صلاح الدین عباسی کے بیٹے, اور ان کو ان کی شاگردی میں دیا گیا تھا. 2-3 دن پہلے وہ جو ان کے شاگرد ہیں نواب بہاول خان عباسی, وہ شامل ہو گئے ہیں, دوبارہ شامل ہوئے ہیں. وہ تھے اسی پارٹی میں ہی تھے, پی ٹی آئی میں تھے, وہ پی ٹی آئی کے باہر نہیں تھے, پی ٹی آئی کے اندر تھے, لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, اب وہ میئرشپ کے لیے نہیں, میئرشپ کے لیے بھی شاید لائیں نہ لائیں یہ دوسری الگ بات ہے. اور وہ جو ہیں امیدوار میئرشپ سے زیادہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ہوں گے کہ پورے ڈسٹرکٹ کونسل کو کنٹرول کرے. ان کے والد بھی ہارے تھے بشیر چیمہ سے, تو ان کے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ بشیر چیمہ کے اقتدار کو خطرہ, طارق بشیر چیمہ کے اقتدار کو خطرہ ہوگا کہ نواب بہاولپور خود بھی ہار چکے تھے, صلاح الدین عباسی طارق بشیر چیمہ سے ہی ہارے تھے. اور اس کے بعد اب انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب عمران خان جو ہیں وہ نواب خاندان کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ خدشات رہے ہوں, لیکن فاروق اعظم ملک اور دیگر ارکان وہاں پر جو ہمارے بہاولپور سے جو ان کے گیلانی صاحبان ہیں یا دوسرے ارکان ہیں, ان کو کس لیے نہیں آنے دیا گیا یا کیوں نہیں شریک ہوئے, کس طرح سے روکا گیا, یہ تو بالکل الگ بات ہے, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور ان میں بھی یہ ہے کہ گیلانی برادران میں سے ایک تو آ چکے ہیں واپس, پیپلز پارٹی میں ہیں سمیع الحسن گیلانی, اور دوسری طرف جو ہیں وہ اویسی برادران میں بھی یہ رفٹ چل رہی ہے, وہ بھی کوچ کرنے کی باتیں سوچ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے, اور فاروق اعظم ملک تو وزیر مملکت رہے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں ریلوے کا محکمہ ان کے پاس تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہوں اندرون خانہ کے, اب نئی صف بندی ہو رہی ہو. ہمارے یہاں میرا خیال یہ ہے صف بندی کے باوجود اگر یہ حکومت کو یا پنجاب کی جو جماعت ہے اس کو ادراک نہیں ہے کہ پہلے بھی بہاولپور ڈویژن وہ ہے کہ ملتان ڈویژن میں بڑی زبردست قسم کے ریزلٹس ملے ہیں پی ٹی آئی کو, اور ووٹ کا نمبر بھی بڑا تھا, لیکن بہاولپور اس کے بالکل برعکس ڈویژن, پورے کا پورا ڈویژن جو ہے وہ مختلف رہا ہے. اس کے باوجود شاید ادراک نہ وزیر اعظم کر پائے ہیں, نہ وزیر اعظم کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. وزیر اعظم کو ایک بات کا پتہ ہے کہ وہ اسی دور تک کے لیے ہیں اور اسی مدت تک کے لیے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آگے اس طرح سے نہیں کیا جائے گا. عاشق گوپانگ کے بیٹے کو جتوانے کے لیے جو ہے وہ معلومات داؤد جتوئی کو بٹھا دیا گیا اور جیت چکا تھا, اعلان بھی ہو چکا, لوگوں کو پتہ چل چکا تھا, اگلے دن جو ہے وہ عاشق گوپانگ کے بیٹے کو جتوا دیا گیا تھا. تو اب یہ سہولتیں نہیں ہوں گی نا کہ ہارے ہوئے کو اگلے دن اعلان ہو کہ وہ جیت گیا ہے. اس طرح کے بہت سے فیصلے جو ہو چکے ہیں وہ بس ماضی کا حصہ بن کر رہ گئے. اب ہمیشہ تھوڑی وہ آرٹسٹ مشینیں بیٹھ جائیں گی کہ جناب نہیں اب جو ہے رزلٹ بن رہے ہیں, تو رزلٹ بنانے کا معاملہ جو ہے اب نہیں ہوگا. لیکن لغاری صاحب دو چیزیں ہیں, ایک جنوبی پنجاب صوبہ تو خیر بہرحال ایک معاملہ لمبا ہے, سیکریٹریٹ کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد جو ہے وہ اب میں نیکسٹ آؤں گا تو اس کے افتتاح کے لیے آؤں گا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو صحت کارڈ کی تقسیم ہے جس کو فلیگ شپ اپنا پروگرام بھی وفاقی حکومت بھی کہتی ہے, صوبائی حکومت بھی کہتی ہے, اس سے تو بہرحال ایک ووٹ گین یا پھر ایک پارٹی حکومتوں کے ساتھ وابستگی تو حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میرے خیال میں ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ بھی صحت کی تباہی کا سبب بنے گا, اس لیے کہ تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس, تحصیل ہاسپٹلس, بیسک ہیلتھ یونٹ نے بنائے. لوگ اب تک روتے پھر رہے ہیں, ان کو نہ تو جو بیسک ہیلتھ میں لیے گئے یونٹ میں لیے گئے ان لوگوں کو 18,000 روپے مل رہے ہیں, اور جو صوبائی حکومت میں ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ان کو 50,000 روپے ملتے ہیں. وہاں ایک ویسے ہی بحران چل رہا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ہیلتھ کارڈ کا معاملہ آئے گا
اور جب بینکوں میں جائیں گے اور ان کی پیمنٹس رکیں گی تو اس کے بعد وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا، اور ہسپتالوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی طرف توجہ ہے، نہ تحصیل ہسپتال کی طرف توجہ ہے. یہاں پر تو لوگوں کو اب پرچی بھی خریدنی پڑے گی، اور ان لوگوں کو اب جو علاج ایک زمانے میں یہ تصور تھا کہ سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج ہوتا ہے، مفت علاج کا تصور بھی ختم ہو رہا ہے. تو یہ اب لوگ جب لے کر جائیں گے، جن کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، وہ کیوں جائیں گے سرکاری ہسپتالوں کی طرف؟ وہ ظاہر ہے ایسے ہسپتالوں میں جائیں گے جو پرائیویٹ ہوں اور جہاں پر ان کا علاج ہو سکے. اور تو سر ایک عام آدمی کے لیے تو لغاری صاحب پھر فائدہ ہی ہو گیا نا، کہ جس کا علاج سرکاری ہاسپٹل میں نہیں ہوگا، ان کے پیسے گورنمنٹ پے کرے تو. سر جیسے ایک کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے آپ کے پاس، میرے پاس ایک انشورنس کمپنی کا کارڈ ہے سر. انشورنس کمپنی ریاست نے پے کرنا ہے، ان کے درمیان پہلے ہونا ہے. ایک عام آدمی نے تو کارڈ کے ذریعے پے کرنا ہے، جس سے پرائیویٹ کمپنیز میں لوگ جاتے ہیں سر. نہیں، وہ تو ہے اپنی جگہ پر. جب گورنمنٹ کی طرف سے پیمنٹ رک جائے گی ان انشورنس کمپنیوں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی بحران نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ آگے اتنا بڑا بحران سر اٹھائے کھڑا ہے کہ ان کے بعد دینے کے لیے تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، تو یہ ہیلتھ کارڈ والوں کو کہاں سے پیسے دیں گے؟ لوگ روتے ہوئے پھریں گے. اب میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ، میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ دیکھیں آپ یاد کریں، میں نے کہا تھا کہ لوگ رول رہے ہیں اور ان کے کارڈوں کو سونگھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ وقت بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے. اس لیے کہ ابھی تو ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ جو ابھی بڑی قیامت مہنگائی کی آ رہی ہے اس مہینے سے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرح. چلیں سر، یہ میں آپ سے اس پہ اختلاف کرتے ہوئے اس کو محفوظ رکھتے ہیں ہم کہ آپ اور میں. سر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا، نون لیگ نے اس وقت یہ کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو یہ پیسے دیے جا سکیں. وہ پھر نون لیگ نے خود چلایا، پھر وہ پی ٹی آئی چلا رہی، نام چینج کر دیا، لیکن وہ پروگرام چل رہا ہے. آج ہم اس پہ ہیں تو میں آپ سے بصد احترام، آپ میرے استاد محترم بھی ہیں، اختلاف کرتے ہوئے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں. الیکشنز کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس کی صورتحال اس سے پہلے ہوتی ہے. آگے بڑھیں گے. ایک اور خبر بڑی اہم ہے لغاری صاحب، وہ گوش گزار کریں، اور وہ ہے لاہور. جنوری میں امن و امان کی جہاں صورتحال ناظرین خراب رہی ہے، وہیں پر ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے کہ لاہور کے اندر ایک ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ اور شوٹر ہائر کر کے، یعنی کہ کرائے کے قاتلوں کا ایک عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ شروع کیا گیا ہے. اور اس میں ایک بڑی واقعہ ہوا تھا، مسلم نون کے رہنما بلال یاسین پر حملہ کیا گیا، تو کرائے کے قاتل تھے، یعنی کہ شوٹروں کے ذریعے وہ حملہ کیا گیا. پھر اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی صحافی اسنین پر حملہ کیا گیا، ان کا معاملہ تھا کلین دن کا، وہ بھی کرائے کے قاتل رکھے گئے. اس کے بعد متعدد ایسی واقعات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور اس پر ہم بات بھی کریں گے. ہمارے جو نمائندے ہیں کرائم کی بیٹ کرتے ہیں لاہور سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ چلا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ کرائے کے قاتل اور شوٹر اور ٹارگٹ کلنگ، یہ ہم خبروں میں جب پڑھتے ہیں تو کراچی میں یہ بہت زیادہ واقعات ماضی میں رہے ہیں. یہ لاہور میں اس کا کوئی خاص جاب شروع ہو گئی ہے کہ کرائے کے قاتل جو ہیں وہ ہم سے رجوع کریں، ہم نے قتل کروانا ہے، پولیس کچھ نہیں ان کو کر سکتی ہے، پہلے کوئی معاملات نہیں ہو سکتے، بعد میں تو چاہے پکڑے گئے، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے سلسلہ چل نکلا ہے؟ نصر دیکھیں، اس سے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جنوری کا مہینہ آیا اور اس پہلے مہینے میں سال کے 26 سے 27 قتل ہو چکے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، اور اس میں زیادہ تر جو قتل ہوئے ہیں ان میں شوٹرز کی انوالومنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. اور یہ شوٹر کی جو انوالومنٹ ہے یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، دسمبر نومبر میں بھی کئی ایسے واقعات سامنے آئے تھے. بلال یاسین کے اوپر جو شوٹرز نے حملہ کیا وہ بھی ایک بڑی مثال تھی. 2 شوٹرز تھے اس میں استعمال کیے گئے تھے اور وہ پکڑے گئے، اور انہوں نے خاص طور پہ وہ آئس نشہ کرنے والے تھے. یہ ایک بڑا فیکٹر ہے ساتھ اس کے. دوسری بات، اس میں کہنا کے علاقے میں میاں بیوی تھے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور اس کے لیے بھی شوٹرز کو ہائر کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد حسنین شاہ کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس میں بھی شوٹرز کو ہائر کیا گیا. 2 شوٹرز کو ہائر کیا گیا تھا، 5 لاکھ روپے کی یہ رقم دی گئی تھی. تو اس میں پاکستان میں تو ہم دیکھتے تھے کہ کراچی کا ایک نام جو ہے وہ نظر آتا تھا، لیکن لاہور کے جو انڈر ورلڈ ہیں لوگ جو دبئی میں بیٹھتے ہیں، دوسرے افریقہ کے کئی ممالک میں بیٹھتے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کر یہاں پہ لوگوں کا نیٹ ورک چلاتے ہیں، شوٹرز کا نیٹ ورک چلاتے ہیں، اور 5000 سے لے کے کروڑوں روپے تک کا شوٹر یہاں پہ دستیاب ہے. اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ ظاہر ہے کہ بیروزگاری جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر بھی رہتی ہے، لیکن آئس کا نشہ کرنے والے جو ہیں وہ لوگ اس میں بھی شامل ہیں. جس طرح بلال یاسین پہ حملہ کرنے والے بھی آئس سے جو آپ نے آئس نشہ کے حوالے سے بات کی ہے، کس ایج کے گروپ کے زیادہ لوگ جو پولیس نے ابھی تک ٹریس کیے ہیں، کس ایج گروپ کے زیادہ یہ شوٹرز ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ انوالومنٹ مختلف جو وارداتوں میں ہے وہ تو 18 سال اور 20 سال کے لڑکوں کی بھی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زیادہ تر جو عمر ہے وہ ہے 22
25 سے لے کے 35 سال کے درمیان میں، یعنی کہ سارے نوجوان جوان طبقہ عمر میں انسان جی بالکل نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس سے متاثر دکھائی دیتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جو یہاں پہ بڑے بدماش ہیں، جو بڑے ایک لاہوری لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ بڑے پہلوان ہیں یہاں پہ، وہ اپنے جو ڈیرے ہیں وہ ایک پنیری لگا رہے ہیں شوٹرز کی، اور اگر کسی ایک شخص کو کسی ایک جگہ سے کام نہیں ملتا وہ دوسرے کی طرف جا کے بیٹھتا ہے۔ ہم سے بھی کئی لوگوں نے رابطے کیے، کئی لوگوں نے کہ جی آپ اگر ان لوگوں سے ہمارا رابطہ کروا دیں، ہم یہ شوٹر بننا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اتنی رقم تو ملتی نہیں ہے، 5-10 ہزار بھی کئی دفعہ ملتا ہے۔ بہت ایکسپیرینس یا کسی کا وہ لوگ جو کہ یہاں سے جیسے ہی فائرنگ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بینکاک، دبئی یا کہیں اور فوری طور پر نکل جاتے ہیں، اسی روز کے ان کے ویزے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ لاہور میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کسی کو بھی کہیں بھی کسی نے کچھ کروانا ہے تو اس کو سب سے آسان راستہ جو ہے وہ شوٹرز دکھائی دیتے ہیں، جس طرح یہ لین دین کے معاملے پہ حسنین شاہ کے اوپر ہوا، اسی طرح شادرہ کے علاقے میں بھی ایک لڑکا تھا، وہ خود بھی شوٹر تھا اور اس کے اگینسٹ جو گروپ تھا جس نے اس کو مارا وہ بھی شوٹر گروپ تھا، اور اس جو لڑائی ہے یہ اصل میں جو اوپر آپس کی پہلوانوں کی لڑائی ہے، اسی میں یہ شوٹرز بھی ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وجہ کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بعض دفعہ کئی ایسی وارداتیں بھی ہم نے سنی ہیں۔ جابر آپ نے بڑی ایک الارمنگ سچویشن 2-3 چیزیں لغاری صاحب، ایک تو ینگسٹرز ہیں، مطلب 18-20 سال سے لے کے 35 سال تک کے لوگ ہیں جو سارے عمل میں، دوسرا باہر سے یہ پورا آپریٹ ہوتا ہوا چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ ماضی قریب میں دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے یہاں بھی صورتحال یہ ہوتی تھی جو اب لاہور میں اس طرح سے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں انڈر ورلڈ کا جو کام ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں اسی طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ انڈیا میں انڈر ورلڈ ہے، وہاں پر بڑے بڑے انڈر ورلڈ کے لوگ تھے، حاجی مستان اور کریم لالا اور بڑے نام، ان کا نام لیتے جائیں، بڑے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے یورپ میں بہت سے ملک ہیں جہاں انڈر ورلڈ کی بادشاہت چلتی ہے، اور بظاہر یہ ہوتا ہے کہ بھی حکومتیں چل رہی ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہاں پر انڈر ورلڈ کے ایک نہیں کئی گروپ ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جناب روم جیسے شہر کے اندر انڈر ورلڈ کے کوئی 65 گروپ کام کرتے ہیں، اور اتنے خطرناک ان کے آپس میں تصادم ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان میں بھی، اور یہ ہمیشہ اسپانسرڈ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سرکار، کوئی نہ کوئی حکومت یہاں کی یا کہیں اور کی حکومت سرپرستی کر رہی ہوتی ہے اس ساری صورتحال میں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام مختلف اداروں کے لوگ، بہت با اثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور وہ اس ساری چیزوں کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں کا خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جرائم بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جرائم سے وہ بینیفیشری بھی ہوتے ہیں، اور کوئی بھی انڈر ورلڈ نہیں بن سکتا ہے، کہیں بھی نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس میں حکومت کے یا مختلف محکموں کے اداروں کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں، اور کہیں نہ کہیں سرپرستی، کہیں نہ کہیں کوئی چیز جو ہے وہ ہاتھ ہلکا ہونے کو آتا ہے۔ میں جابر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، نیکسس بن رہے ہیں اور شوٹرز کا ہے، پولیس کیا اب کارروائی کی ہے؟ پولیس کیا سوچ رہی ہے کس طرح سے ان چیزوں کو توڑا جائے، کیونکہ یہ تو دن بدن زیادہ مضبوط ہوتے جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں اس حوالے سے تو میری ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے ان سے بات ہوئی تھی شادہ سلطان سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تقریباً اس کی جو لسٹیں ہیں وہ بنا چکے ہیں، لسٹیں خیر پہلے بھی بنتی رہی ہیں، لیکن ابھی 32 سے 35 ایسے شوٹرز ہیں جن کی باقاعدہ لسٹ بنا کے سی آئی اے کے حوالے کی گئی ہے اور ان کی ریکی کی جا رہی ہے۔ بالکل اسی زمرے میں ایک کارروائی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی تھی شاد باغ کے علاقے میں، اور اس کے جو وہاں پہ جو شوٹرز پکڑے گئے تھے وہ ایک چھوٹی سی ایک واردات سمجھ لیں کہ ایک انسان کو مارنا تو بڑی واردات ہے، چھوٹی واردات یہی تھی کہ ایک دکان کو لوٹ رہے تھے، اس دوران وہ قابو میں آ گئے اور پتہ چلا کہ یہ وہ شوٹرز ہیں جن کو پولیس پہلے سے ہی ڈھونڈ رہی ہے، اور اس کا جو تعلق تھا وہ افضل کنو گروپ سے بتایا گیا جو کہ کینیا میں بیٹھ کے سارے جو ہے وہ گروپ کو چلاتا ہے اور یہاں پہ لوگوں کی سپاری دیتا ہے، لوگوں کی سپاری لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کئی اور یہاں پہ گروپس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بھی بن چکے ہیں جو کہ اس طرح کی وارداتیں کرنے میں جو ہے وہ مشغول ہیں، اور پولیس جو ہے وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ٹریس کر لیا جائے، لیکن جو مدعی مقدمہ ہے وہ الٹیمیٹلی ڈر جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر کے مہینے میں ایک واردات سامنے آئی تھی کہ سیشن کورٹ کے علاقے میں وہیں پر ایک قتل کا مقدمہ کا شخص تھا، وہ خود بھی شوٹر تھا اور اس نے ایک دوسرے شخص کو جو کہ وہاں پہ اپنی پیشی کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے بخشی خانے میں اس کو قتل کر دیا، یعنی اس کو پسٹل تک وہاں مہیا کیا گیا، پولیس والوں کو ساتھ ملا کر یا کچھ بھی اس کو پسٹل وہاں مہیا کیا گیا، وہ تو پہلے ہی قتل کے مقدمے میں اندر تھا، اس نے ایک اور قتل کر دیا اور اس کو اس کے پیسے مل گئے، اور یہ جو ہے وہ باریاں سی لگی ہوئی ہیں۔ اگر لکھو ڈیر کا علاقے میں بات کریں جہاں پہ تو مختلف علاقوں میں جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں جابر کہ یہ مختلف واقعات اور ان کی جو
سملیرٹی وہ نظر آ رہی ہے، لیکن ایک جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ پوری چیزوں کو آپریٹ لاہور میں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، خاص ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نذیر لغاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔